अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय मिनाल महर। और मैं हूं आपकी राइटर। सबसे पहले नए आने वाले और इन तमाम रीडर से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अभी तक 600 सब्सक्राइबर डन नहीं हुए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 600 का जस्ट टारगेट दिया था, वो भी आप लोगों ने पूरा नहीं किया। काइंडली आप सबसे गुजारिश है कि राइटर को मोटिवेट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो बातें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते हैं, तो बिना देरी किए हम लोग किस्त का आगाज़ करते हैं। अब आप लोगों पर है कि कल आप लोगों को किस्त चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल संडे है और संडे वाले दिन मैं फ्री होती हूँ। तो अगर आपको किस्त चाहिए तो जस्ट 600 सब्सक्राइबर डन कर दें। तो आइए आज की किस्त का आगाज़ करते हैं। तस्वीर जान सीज़न 2 ऑफ हमारे जुनून, तहरीर मिनाल महर, किस्त नंबर 129 पार्ट 1। आखिर ये 2 जानलेवा दिन सबने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, जिसके बाद जाकर दानीन की तबीयत संभली थी। दानीन को होश आते सब घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया। दानीन को एमरजेंसी रूम से शिफ्ट कर दिया गया था। सब इससे मिलने के लिए बेचैन थे। मीरू की बेचैनी को देखते हुए सबसे पहले मीरू और यज़दान ही अंदर गए थे। आहट की आवाज़ सुनकर दानीन ने हल्का सा चेहरा मोड़कर आने वाले को देखा था। अपने माँ बाप को सामने देखते ही इसकी आंखें भीगने लगी थी। सारा वाक़या मिनटों में याद आया था। इसकी सिसकियाँ अस्पताल के कमरे में गूंजती यज़दान और मीरू दोनों को बेचैन कर गई। मेरी जान, मीरू इसके चेहरे को चूमते इसके नज़दीक बैठती इसका हाथ थाम गई। इसका ज़ख्मी चेहरा देखकर मीरू तड़प उठी थी। मॉम, मैंने आपको और बाबा को कितना पुकारा, आप लोग क्यों नहीं आए? दानीन हिचकियों से रोती अपने साथ साथ इन्हें भी रुला रही थी। बाबा को माफ़ कर दो मेरी गुड़िया, यज़दान इसका माथा चूमता हुआ बोला। बाबा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारे थे और मुझे धक्का भी दिया था। मैं कितनी बुरी तरह गिरी थी और उस गंदे आदमी ने भी मुझे, वो बोलते हुए अजियत का शिकार हो रही थी। मीरू ने इसके मुंह पर हाथ रखते इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। मेरा बच्चा, ज़्यादा मत सोचो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब तो मामा बाबा अपनी शहज़ादी के पास हैं। मीरू इसका हाथ चूमती हुई बोली। मॉम, मामा हाम कहाँ हैं? दानीन का दिल इल्हाम को देखने के लिए मचल रहा था। मीरू और यज़दान ने एक दूसरे की तरफ देखा। इल्हाम यहाँ ही है मेरी जान, ज़्यादा मत सोचो, सब यहीं है मेरी शहज़ादी के पास। मीरू इसके माथे पर नरमी से हाथ फेरती हुई बोली। मीरू और यज़दान इसके पास बैठते इधर उधर की बातें करते इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहे। दानीन खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। इसे यूं गुमसुम देखकर मीरू की भी आंखें भीग रही थी, मगर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते इसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। वो अस्पताल से आने के बाद यूं ही कमरे में बंद था। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो खुद को दानीन का कसूरवार गर्दान रहा था। आज दूसरा दिन था कि इसे किसी चीज़ का होश नहीं था, न खाने का न पीने का। अगर इसकी वजह से दानीन की इज्जत पर हर्फ आता तो वो शायद कभी खुद से नज़रें तक ना मिला पाता। एक वक्त था जब वो खुद भी दानीन से इंतकाम लेने आया था, मगर इसकी मासूमियत के आगे हार गया था। जैसे जैसे अफंदी ख़ानदान को जाना था, इसे यकीन सा आने लगा था कि वो गलत नहीं थे, बल्कि गलत इसकी माँ थी। आज वक्त ने इस चीज़ को साबित भी कर दिया था। जब वो अस्पताल से आकर कमरे में बंद हुआ था, वर्दा ने थोड़ी देर कोशिश की थी दरवाज़ा खुलवाने की, मगर फिर इसे इसके हाल पर छोड़कर चली गई।
مائیں ایسی ہوتی ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ابھی ابھی اطلاع ملی تھی کہ دانین کو ہوش آ گیا ہے، مگر وہ اس سے ملنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک کو اگنور کرتا یوں ہی زمین پر بیٹھا رہا۔ الہام میری جان، دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ باہر سے مائرہ کی آواز گونجی۔ اس کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی۔ مائرہ اور زید دانین سے مل کر واپس آئے تھے، مگر انہیں الہام کہیں نظر نہ آیا۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ اسے کال بھی کر رہے تھے، مگر وہ کسی کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ مجبوراً وہ دونوں یہاں آئے تھے۔ یہاں آ کر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے کمرے میں بند تھا۔ نہ اسے کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ کسی کام کاج کا۔ مائرہ یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ مائرہ کے لیے وہ اس کی سگی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ مائرہ کی آواز سن کر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس وقت سب سے زیادہ اسے مائرہ کی ضرورت تھی۔ مام! وہ مائرہ کو دیکھتا اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ مائرہ کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ بات ضرور کچھ بڑی ہے۔ الہام بچے، کیا ہوا؟ ادھر آؤ میری جان، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مائرہ اس کا ہاتھ تھامتی بیڈ پر بیٹھتی اسے سامنے بٹھا گئی۔ زید کچھ دیر ان دونوں کو اکیلا چھوڑتا باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مائرہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے گا۔ اس کا ملجا سا حلیہ، شب بیداری سے سرخ آنکھیں مائرہ کو بے چین کر رہی تھیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میرا شہزادہ کیوں اتنا پریشان ہے؟ اب تو تمہاری پرنسس بھی بالکل ٹھیک ہے، اس سے جا کر ملو گے نہیں؟ وہ انتظار کر رہی ہوگی اپنے حام کا۔ مائرہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتی محبت سے بولی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے ماما۔ وہ مائرہ کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ یہ سکون اسے کبھی وردہ کی آغوش میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے میرے شہزادے کو؟ مجھے بتاؤ میرے بچے۔ مائرہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ موم، جیسا سکون مجھے آپ کے پاس محسوس ہوتا ہے، ویسا وردہ موم کے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ اس بات پر مائرہ خاموش رہی۔ وہ اس بات پر کیا کہتی؟ وہ اس کی ماں کے خلاف اس کے سامنے کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ چلو سب باتیں چھوڑو اور فریش ہو جاؤ، دانین سے ملنے جاؤ۔ مائرہ اس کی باتوں کا رخ دانین کی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ موم، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کے سامنے جانے کی۔ کیسے بتاؤں اس کو کہ اس کے ساتھ جو بھی غلط ہوا ہے اس کے پیچھے میری ماں ہے؟ الہام لب بھیج کر بولا۔ کیا کہہ رہے ہو الہام؟ مائرہ حیرانگی سے بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب وردہ موم نے کیا ہے۔ وہ افندی فیملی سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ انہیں اب اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ دانین میرے لیے کتنی اہم ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کیا۔ الہام غصے سے بولا۔ الہام، تم نے تو مجھے ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ جانے یہ سب جان کر افندی فیملی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مائرہ پریشانی سے بولی۔ وہ مجھے دانین کی زندگی سے جھٹک کر نکال دیں گے۔ اس سے پہلے مجھے خود ہی اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، ورنہ شاید میری وجہ سے وہ تکلیف میں رہے۔ الہام کی باتوں پر مائرہ پریشان ہو رہی تھی۔ الہام، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مائرہ اسے جھٹکتی ہوئی بولی۔ الہام گمسم سا جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ دماغ میں وہ جانے کون سے تانے بانے بن رہا تھا۔ اس واقعے کو 15 دن گزر گئے تھے۔ دانین گھر بھی آ گئی تھی، مگر الہام اس سے ملنے نہ آیا۔ یہ صبح تہجد کا وقت تھا۔ دانین بستر پر بے چین سی ہوتی کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرو اسی کے کمرے میں موجود تھی جو پچھلے 15 دنوں سے اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔
نہیں حام، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ دانین چیخ مارتی اٹھ بیٹھی۔ میرو جو دعا مانگ رہی تھی تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ دانی گڑیا کیا ہوا؟ میرو اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ ماما، حام نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب میں کیا کروں گی موم؟ انہیں لگتا ہے اب میں پہلے جیسی دانین نہیں رہی۔ موم، انہیں بتائیں کہ میں ان کی نین ہوں۔ دانین روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ریلیکس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری جان، یہ بس ایک برا خواب تھا۔ میرو اس کے بال سنوارتی اسے ریلیکس کرتی ہوئی بولی، مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ماما، نہیں حام مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ گھر سے اتنی دیر باہر رہنے والی لڑکی سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماما، اگر حام نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ ماما، میں حام کے بغیر مر جاؤں گی۔ دانین ہذیانی سی ہوتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میری دانی تو اتنی پیاری ہے، وہ محبت کرتا ہے میری دانی سے۔ دانین اس کو بہلاتی ہوئی بولی، ورنہ اس کا اپنا دل خود وہموں کا شکار تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے اس کی ایک فون کال تک نہیں آئی تھی۔ ماما، پھر وہ آئے کیوں نہیں مجھ سے ملنے؟ میں نے کتنا ویٹ کیا ان کا، ان کو میری ذرا فکر نہیں ہے۔ دانین ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ ماما، پھر وہ آئے کیوں نہیں مجھ سے ملنے؟ میں نے کتنا ویٹ کیا ان کا، ان کو میری ذرا فکر نہیں ہے۔ دانین ہچکی لیتی ہوئی بولی۔ تم فکر مت کرو، میں یزدان سے بات کرتی ہوں، وہ کان کھینچیں گے اس کے، تم ریلیکس رہو۔ دانین اسے بستر پر لٹاتے اس کا سر نرمی سے تھپتھپانے لگی۔ دانین آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بالآخر ایک لمبے انتظار کے بعد نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے ہی لیا تھا۔ اسے سوتا ہوا پا کر میرو اس کا ماتھا چومتی اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے نیند آنے سے رہی، اسے جلد سے جلد یزدان سے بات کر کے کچھ حل نکالنا تھا۔ دانین کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ اکیلی وہاں موجود تھی۔ وہ فریش ہوتی کمرے میں آئی تھی جب اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا، کیا پتہ الہام کی کال نہ ہو، مگر یہ کال ایک ان نون نمبر سے تھی۔ دانین کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ پچھلے 15 دنوں سے یہی فون کالز تو نائٹ میئر بن کر اس کے گلے میں پھانس بن کر اٹک گئی تھی۔ کال کٹ ہوئی تو میسج آنے لگے، فون اٹھاؤ میرا دانین، ورنہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جو سب کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، میں یہ سب کر بھی سکتی ہوں۔ دھمکی بھرا میسج پڑھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب کی بار اس نے کال پک کر لی تھی۔ میری کالز کاٹ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سچائی سے بھاگ لوگی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کال اٹھاتے ہی ورتا کی مکروہ آواز گونجی۔ یہی آواز تو دانین کے لیے گلے کا عذار بن گئی تھی۔ بہت جلد الہام اس رشتے کو ختم کرے گا، تمہیں ذلیل کر کے۔ تم خود ہی سوچو، تمہارے جیسی لڑکی سے وہ کیوں رشتہ رکھنا چاہے گا جو کڈنیپ ہوئی ہو؟ اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خود علیحدگی اختیار کر لو، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گی۔ وردا کی مسکراتی آواز دانین کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، سمجھی آپ؟ وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ جانتے ہیں کہ میں آج بھی صرف ان کی ہوں، وہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ دانین چیختی ہوئی بولی۔ اس عورت کی باتیں دانین کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھیں۔
پچھلے 15 دنوں سے وہ یوں ہی نمبر بدل بدل کر اسے ڈرا دھمکا کر اذیت کا شکار کر رہی تھی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے لڑکی، میرا بیٹا صرف میری بات مانے گا اور تم جیسی گھر سے بھاگی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ وردہ اس کے چیخنے پر چپتی سی آواز میں بولی۔ بھاگی نہیں تھی میں، دانین کی آواز کپکپانے لگی تھی۔ وہ دانین کو ذہنی ٹارچر کر رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے، گھر سے باہر تو رہی ہو نا، انتظار کرو اپنی بربادی کا، وردہ طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ جو بھی کر لیں مگر میں حام کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں جتنی بھی بیوقوف سہی مگر آپ کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ ہرگز خراب نہیں کروں گی، سمجھی آپ؟ دانین چیختی ہوئی بولی۔ انتظار کرو اپنی بربادی کا، وردہ چیختی ہوئی کال کٹ کر گئی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ دانین اتنی سمجھدار ہوگی۔ اسے تو دانین بیوقوف سی لگتی تھی جو اس کے ڈرانے دھمکانے سے اس کی بات مان جائے گی، مگر اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ دانین سسکیاں بھرتی وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ حام آپ کہاں ہیں؟ آپ کی نین کو آپ کی ضرورت ہے۔ دانین سسکیاں بھرتی الہام کو یاد کر رہی تھی۔ دانین باہر لان میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے وہاں اکیلے بیٹھے دیکھ کر شاہ اس کے پاس آیا تھا۔ میرا گندھا بچہ یہاں بیٹھا ہے اور میں اپنے بچے کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شاہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دانین نے پھیکی سی مسکراہٹ اسے پاس کی۔ میں آئس کریم لایا ہوں اپنی گڑیا کے لیے، شاہ محبت سے بولا۔ تھینکس۔ دانین نے جبراً مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سب اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ شاہ کے موبائل پر انزا کی کال آنے لگی۔ انزا، فی الحال میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ شاہ کال اٹھاتا اسے دو ٹوک جواب دے گیا۔ دانین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہ کیا آپ آج مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ میں آج کا دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ انزا اس کی بات اگنور کرتی ہوئی بولی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ یہ دن اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ انزا، ہر وقت ضد کا نہیں ہوتا، تم ہر وقت بس اپنے بارے میں سوچتی ہو، کبھی کسی اور کی تکلیف کا احساس بھی کر لیا کرو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آج بزی ہوں، نہیں آ سکتا۔ شاہ اسے باتیں سناتا کال کٹ کر گیا۔ دانین کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ انزا سے اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا۔ میر بھائی، آپ انزا سے یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ دانین اس کے فون رکھتے ہی اس سے ناراضگی سے بولی۔ تم چھوڑو اس بات کو، آؤ اندر چلیں۔ شاہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نہیں، میں چھوڑ نہیں سکتی، آپ کو سمجھنا چاہیے، چاہے جو بھی سچویشن ہو، کم از کم انزا کو آپ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ پچھلے 15 دنوں سے اس نے ایک بار بھی آپ کو بے جا کالز کر کے تنگ کیا؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتی ہے ان سب سچویشن کو۔ پر آج اگر اس نے کال کی تو آپ کو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے، شاید وہ کچھ دیر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ بھائی، وہ جن بھی حالات میں آپ کی زندگی میں آئی ہو، مگر اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دانین بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ شاہ اس کی بات پر تھوڑا سا شرمندہ ضرور ہوا تھا۔ میر بھائی، رشتے کی ڈور بڑی نازک ہوتی ہے، اگر ان کے معاملوں میں اتنی لاپرواہی برتو گے تو یہ نازک دھاگا ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ ایک لڑکی کے دل میں اپنے ہمسفر کا خاکہ بنا ہوتا ہے، اب یہ سامنے والے پر ہوتا ہے کہ آپ اس خاکے پر پورا اترتے ہیں یا اسے ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ اس خاکے کے بکھرنے پر اس لڑکی کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دانین اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شاہ اس کی پشت کو دیکھتا گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔
انزا جو ایکسائٹیڈ سی اسے اپنی برتھ ڈے کا بتانے والی تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ افندی حویلی میں کیسے حالات ہیں، پر وہ اپنے اس خاص دن پر تھوڑی دیر شاہ میر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کے جواب پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے بستر پر پڑے اپنے ڈریس کو دیکھا۔ وہ شاہ میر کی پسند کے مطابق ریڈی ہونے والی تھی۔ اب وہ نم آنکھوں سے ڈریس کو دیکھتی بستر پر اوندھے منہ گر گئی۔ اسے یوں ہی لیٹے 10 منٹ گزرے تھے جب شاہ میر کی کال آنے لگی۔ انزا نے غصے سے اس کی کال کاٹ دی۔ شاہ میر بھی ڈٹو کی طرح لگاتار کالز کرتا رہا، جسے انزا ضدی انداز میں کاٹتی رہی۔ عجوہ کھجور میری کال پک کرو۔ جب اس نے کال پک نہ کی تو شاہ میر نے میسج بھیجا۔ انزا نے اس کا میسج دیکھ ضرور لیا مگر کوئی رپلائی نہ دیا۔ کال پک کرو یار پلیز، اب کی بار ملتجانہ لہجے میں میسج آیا تھا۔ انزا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ مچلی۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں اب کی بار اس کی کال پک کر لی، مگر بولی کچھ نہیں۔ انزا جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ اس کی بات پر انزا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ میر آپ میرے گھر پر ہیں؟ انزا بے یقینی سے بولی۔ ہاں جی، اور اپنی بیگم کا ویٹ کر رہا ہوں، اب فوراً نیچے آؤ۔ شاہ میر کی بات پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس ابھی آئی۔ وہ کال کٹ کرتی بستر پر پڑا ڈریس اٹھاتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ 15 منٹ میں ریڈی ہوتی وہ نیچے کی جانب بڑھی۔ شاہ میر کو یہاں آئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے۔ ہیلز کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سیڑھیاں اترتی انزا کو دیکھا۔ وہ مسمرائز ہوتا یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کی پسند کے مطابق ڈھلی۔ شاہ میر کا دل دھڑکا گئی۔ وائٹ کلر کی ہلکی سی امبرائڈری والے فراک پر دوپٹہ سر پر جمائے وہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ شاہ میر کو وہ اپنے دل میں دستک دیتی محسوس ہوئی۔ اس بڑے سے دوپٹے سے الجھتی وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ شاہ میر نظریں نہ ہٹا سکا۔ حسین، وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا جسے انزا نے ہرگز نہیں سنا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر اب تک وہ اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شاہ میر نے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو انزا کے ہاتھ خود پہلو میں گر گئے۔ وہ نظریں اٹھا کر اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ اسے پہلے سے بڑھ کر ہینڈسم لگتا تھا۔ شاہ میر نے دوپٹہ اس کے سر پر جماتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ پریٹی گرل چلے، وہ اس کا گال سہلاتا نرمی سے بولا۔ انزا نے اثبات میں سر ہلایا۔ انزا کو اپنے پیٹ میں تتلیاں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے ستائش دیکھی تھی۔ شاہ میر حق سے اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ میر کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ اسے لیے ایک ریسٹورانٹ کے کیبن میں آیا تھا جو اس نے اسپیشلی اسی کے لیے بک کروایا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیک کٹ کیا۔ کیک پر لکھے الفاظ ہیپی برتھ ڈے عجوہ کھجور کو دیکھ کر انزا نے اسے گھورا۔ شاہ میر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی اتنی پیاری بیگم کو کوئی ایسے وش کرتا ہے؟ وہ خفا خفا سے بولی۔ اتنی پیاری بیگم کدھر ہے، نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہ میر سنجیدہ تاثرات سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ انزا کا منہ خفی سے کھل گیا۔ پھر آپ کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہوگا، ٹائم سے چیک کروا لیں۔ انزا بھرپور جوابی کارروائی کرتی ہوئی بولی۔ شرم نہیں آتی اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو اندھے ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ شاہ میر اسے تنگ کرتا ڈرامائی انداز میں بولا۔ جھوٹے، میں نے ایسا کب کہا؟ انزا روحانسی ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا یار، سیز فائر، چلو کیک کاٹو میری ڈرامہ کوئین۔ شاہ میر کو آخر کار اس پر ترس آ گیا۔ انزا نے کیک کٹ کرتے اسے کھلایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے انزا،
जवाब पर शाहमीर ने भी इसे केक खिलाते इसका माथा चूमा था। उनसा को ये पल अपनी ज़िंदगी के हसीन पल लग रहे थे। थैंक यू, मुझे ये सब बेहद अच्छा लगा, उनसा जगमगाती आंखों से बोली। इसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकी। हे पागल, रो क्यों रही हो? शाहमीर इसे साथ लगाता हुआ बोला। पहली बार डैड के अलावा किसी ने मुझे स्पेशल फील करवाया है। यकीन नहीं आ रहा, मामा को तो मैंने देखा ही नहीं, ना ही उनका लम्स महसूस किया और ना ही किसी अपने का। वो इसके कंधे से सर उठाती नम आंखों से बोली, मैं हूं ना तुम्हारा अपना। शाहमीर ने जाने किस एहसास के तहत इसकी नम आंखों को चूमा था। इसे इसकी खूबसूरत आंखों में ये नमी नहीं बाई थी। उनसा की ज़बान तालू से जा लगी। वो ब्लश करती नज़रें झुका कर रह गई। शाहमीर होश में आता इससे नज़रें चुराने लगा। अभी इनके रिश्ते में बहुत फासले थे जो शायद वक्त के साथ साथ सिमटने थे। तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले पाया, उधार रहा। फ़िलहाल जल्दी में इतना ही कर सका। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोला। उनसा ने इस बात में सर हिलाया। इसके लिए तो इतना ही काफ़ी था। ये इसकी ज़िंदगी की एक हसीन शाम थी। जी, तो यहाँ पर आज की किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त के साथ हाजिर होती हूँ। यकीन मानिए इतने पार्ट्स में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, पीछे से इतना शोर। मेरे घर वाले जो है ना शोर के बगैर नहीं रह सकते और बाहर का शोर जो है ना मुझे किस्त रिकॉर्ड करने से जो है ना हमेशा रोकता ही है। मैं किस्त लिख भी लूँ ना तो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है। अब भी मैं छत पे बैठी थी कि शायद मुझे जो है ना एक अच्छा टाइम मिल जाए रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है पीछे से शोर के मेरे घर वालों की आवाज़ें आती रही। तो काइंडली जैसे भी किस्त थी इसको कबूल करिएगा। इंशाल्लाह अगली किस्त में जो है ना आपको एक धमाका होने वाला समझ लीजिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो ट्विस्ट आने वाला है, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एपिसोड के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।